22 सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 3 जहाँ ख़त्म हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फ़ंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। यहाँ तक तो कल हो गया था। जी हाँ, आगे तर्जमा आयत पार तो पूरी ली थी लेकिन तशरीह यहाँ तक की थी। आगे है इन्न ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्या फ़यस्तहयी मिनकुम। हकीकत ये कि इस बात से नबी को तकलीफ़ पहुँचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं और अल्लाह हक़ बात में किसी से नहीं शर्माता। ये बात चल रही थी कि जब किसी के घर दावत के लिए जाएं तो खाना खा लेने के बाद इतनी देर तक न बैठे रहें कि मेज़बान को तकलीफ़ होने लगे। और उस वक्त जो लोग उस वलीमे में शरीक हुए थे उसमें से बाद लोग वहाँ बैठ गए थे जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ़ हुई थी। तो इस वक्त इस पर फरमाया कि इस बात से नबी को तकलीफ़ पहुँचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हया बहुत गालिब था, तो आप उस हया की वजह से उनको ये नहीं कह रहे थे भी आप लोग मेरे घर से चले जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह हक़ बात कहते हुए किसी से नहीं शर्माता। अल्लाह ने हक़ बात कह दी है कि जब तुम किसी के घर जाओ और वहाँ दावत से फ़ारिग हो जाओ तो फिर इस तरह ना बैठो कि मेज़बान को तकलीफ़ होने लगे। आगे फरमाया व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। और जब तुम नबी की बीवियों से कुछ मांगने लगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये एक हुक्म है, बज़ाहिर तो इसमें अज़वाज मुतहरात की तरफ रुख है कलाम का, लेकिन नीचे लिखा है कि इससे ख़वातीन के लिए पर्दा वाजिब किया गया है। हम देखें इस बात को कि जब अज़वाज मुतहरात से मांग नहीं हो कोई चीज़ तो भी ये हुक्म है कि पर्दे के पीछे से मांगो। अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा जाया करते थे क्योंकि वो भी महल्ले की ही ख़वातीन थीं, तो घर की कोई चीज़ मांगनी होती थी कि आप फ़लाँ चीज़ हमें दे दें, घरों में जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो फरमाया अगर ऐसे मांगने की नौबत आ जाए तो दरमियान में पर्दा डाल के मांगना, अज़वाज मुतहरात को देखना ना। ये मसला पहले भी अर्ज़ किया है कि अज़वाज मुतहरात को जो हम माँ कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हमारे लिए माँ के दर्जे में हैं, इसका मतलब ये कि तक़द्दुस और एहतराम में माँ के दर्जे में हैं, बाकी विरासत पाने में, पर्दा करने में वो नामहरम औरत की तरह होंगी। उनसे पर्दा नहीं होगा, उनसे पर्दा होगा और मीरास में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा माँ होने के नाते से। तक़द्दुस और एहतराम ऐसे है जैसे माँ का होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये मज़मून अहमियत के साथ आ रहा है कि ख़वातीन का पर्दा किस कदर ज़्यादा अहमियत रखता है कि अज़वाज मुतहरात को भी पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, तो आम ख़वातीन का क्या हुक्म होगा। इसीलिए नीचे मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि आयत नंबर 59 में यह हुक्म बड़ी वजाहत के साथ आ रहा है कि ख़वातीन के लिए पर्दा वाजिब है। आगे फरमाया ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। ये तर्जुमा तो कल मैंने इसका कर दिया था, बस इसमें यह बात है कि उम्मतियों को इसकी इजाज़त नहीं है कि वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से निकाह करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उनसे निकाह नहीं हो सकता। यह हुक्म यहाँ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। आगे फरमाया इन तुबदू शैअन औ तुख़्फ़ूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। चाहे तुम कोई बात ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ, अल्लाह हर चीज़ का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं है। लोगों के आगे चीज़ें मख्फ़ी होती हैं, मेरे रब के आगे कुछ भी मख्फ़ी नहीं है। ला जुनाह अलैहिन्न फ़ी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख़वानिहिन्न वला अबनाइ इख़वानिहिन्न
ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ایمانهن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کی طرف رخ ہے کلام کا، لیکن حقیقتاً باقی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورت اپنے والد کے سامنے بے پردہ آ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کہا کہ پردے کا حکم ہے، اور ماں باپ سے پردہ نہیں ہے۔ نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں گناہ ہے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے۔ یعنی جن عورتوں کے ساتھ میل جول رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، تو اس سے دوسری عورت کا پردہ نہیں ہوتا۔ عورت کا پردہ عورت سے نہیں ہے، عورت کا پردہ مرد سے ہے۔ اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں بھی گناہ نہیں۔ اس زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھیں، آج کل ان کا وجود بالکل ختم ہو گیا ہے، ان کے سامنے آنے میں بھی گناہ نہیں ہے۔ اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ ازواج مطہرات کے ضمن میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کے، بھائیوں کے، بھانجوں کے اور باپوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو عورت اپنے محرم مرد کے سامنے کتنا جسم کھول سکتی ہے، جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ وہ اپنا سر پورا کھول سکتی ہے، بازو کھول سکتی ہے، اپنے پاؤں کھول سکتی ہے، پنڈلیاں کھول سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے، گردن کھول سکتی ہے، گردن کے نیچے جہاں کپڑا گلا ہوتا ہے یہ حصہ بھی کھول سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ یہاں تک دوپٹہ کر کے رکھے، یہاں جو عورت کا دوپٹہ ہوتا ہے، قمیص ہوتی ہے جیسے، وہاں تک اگر اس کا جسم کھلا ہوا ہے اور ایسے ہی اپنے بازو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے، تو اس کی اجازت ہے، وضو کرتی ہے جیسے۔ اسی طرح پوری پنڈلی کھولنے کی اجازت ہے، گھٹنے کے نیچے تک۔ پوری پنڈلی بھی اگر اپنے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے کھول کے بیٹھ جائے اور اس کو تیل لگائے، کوئی مالش کرے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ پاکیاں نہیں رہیں۔ اگر عورت بوڑھی نہیں ہے تو پھر وہ احتیاط کرے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی بدن کھولنے میں احتیاط سے کام لے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ کا جسم دبائے۔ والدہ کی خدمت دوسرے ذریعے سے کر لیا کرے، یعنی اس کی دوسری خدمت کر دے، والدہ کا کہنا ماننا، اس کی خدمت کرنا، لیکن اس کی کمر دبانا، اس کی پنڈلیاں دبانا کوشش کرے کہ ایسا نہ کرے، الا یہ کہ اس کی والدہ کوئی بہت بوڑھی ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ احتیاط کی جائے اس میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ بڑی عظیم و شان آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے بھی ایسے درود پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایمان والوں کو کہا کہ تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صلات کا لفظ جہاں آتا ہے یہ درود ہوتا ہے، سلام کا لفظ جو آتا ہے یہ سلام ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، یہ درود ہے۔ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس سب میں صلی کے الفاظ ہیں، یہ درود ہے۔ دوسرا ہے آگے کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں وسلم نہیں آیا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک۔ لیکن جہاں سلام کا لفظ آتا ہے وہ سلام ہوتا ہے، جیسے صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ، نہیں، صلی اللہ آسان سے، اللہم وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
اور ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی آ گیا نا تو یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اسی لیے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری دیتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ میں درود آ جاتا ہے، والسلام میں سلام آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اپنے نبی پر صلو علیہ وسلمو، صلو درود، صلاۃ کا لفظ، سلمو سلام بھیجو۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ درود بھیجنے سے آپ کی زیارت ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو روزانہ آدمی کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو 1000 دفعہ ضرور درود پڑھ لیا کرے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں تو کوئی کام بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں۔ ہر فرض نماز کے ساتھ اگر 200 دفعہ بھی درود پڑھ لے تو دن میں 1000 دفعہ آرام سے ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اضافی مشقت بھی نہیں۔ اپنی بلڈنگ سے مسجد نبوی تک آتے ہوئے 100 دفعہ سے زیادہ تو یہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کر پھر واپس اپنی بلڈنگ جاتے ہوئے 100 دفعہ یہ ہو جاتا ہے، ہر نماز پر 200 دفعہ تو یہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کر بلڈنگ نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے تو وہیں 100 دفعہ پڑھ لیں، تو 1000 دفعہ پڑھنا تو بالکل آسان ہے۔ ایک اور کتاب جو ہے چھوٹا سا چہل درود شریف، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس میں انہوں نے وہ 40 درود پاک لکھے ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ تو ان درودوں کو پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور درود وہ پڑھنے چاہیے جو قرآن حدیث میں آئے ہیں، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، جو حدیثوں میں درود پاک آئے ہیں ان درودوں کو پڑھا جائے۔ کچھ درود خود بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے درودوں کو پڑھنے سے بچا جائے۔ ہمارے لیے حدیث موجود ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور چلتے پھرتے بھی آدمی درود پاک پڑھتا رہے، اور کبھی بھی درود کو جلدی میں نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جلدی ہی ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہہ لیں، علیہ الصلاۃ والسلام، صلاۃ اور سلام دونوں ہو گئے۔ اگر اور زیادہ جلدی ہے بولنے میں یا لکھنے میں تو صرف علیہ السلام لکھ دیا جائے یا علیہ السلام بولا جائے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے کہ گویا کہ ہمارے اوپر چٹی اور تاوان ہے کہ ہم نے حضور پر درود بھیجنا ہے، تو اس لیے اب ہم ذرا جلدی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ کے نبی پر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم یہ درود پڑھیں۔ تو ایک تو درود کو جلدی نہ پڑھا جائے، علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ لیں، علیہ السلام پڑھ لیں، اور یہ آخری درجہ کہ آدمی علیہ السلام پڑھ لیں۔ اسی طرح تحریر کے اندر بھی سلعم نہ لکھا جائے، سلعم یہ خود ہم اجمیوں نے بنایا ہو، عربی تو اس کو جانتے بھی نہیں، اور ایسے ہم سلعم کی بجائے بعض دفعہ اس سے بھی شارٹ کٹ سواد لکھ دیتے ہیں اوپر۔ اتنی بڑی تحریر لکھ دے گا تو صفحے بھر دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا نہ اس کے پاس سیاہی ہے نہ ٹائم ہے اس کے بعد، اور جو لکھوانا لکھوا لو۔ تو ایسے موقع پر درود میں آدمی بخل سے کام نہ لے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ اگر نہیں لکھ سکتا علیہ الصلاۃ والسلام لکھے، یہ بھی نہیں ہے تو علیہ السلام لکھے۔ کوئی معنی خیز لفظ تو ہو، سلعم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، سلعم سواد کا نشان تو سواد ہی ہے، سواد تو ایک حرف ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے۔ تو اس میں کبھی بھی یہ نہ کیا جائے کہ سواد لکھیں ہم یا سلعم لکھیں، ہمیشہ علیہ السلام لکھیں یا علیہ الصلاۃ والسلام لکھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا لفظ لکھیں جس سے معنی بنتا ہو، بے معنی یعنی سلعم سواد وغیرہ ہرگز نہ لکھا جائے۔ بچوں کو بھی اس کی تنبیہ کی جائے کہ بچے بھی کبھی بھی ایسا نہ لکھیں، سلعم نہ لکھیں، سواد نہ لکھیں۔ ایک عمومی فضا بننی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب آدمی کسی پریشانی میں ہو تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جس شخص پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں اس شخص کی کیا پریشانی باقی رہ سکتی ہے۔ مسائل کے حل کرانے کے 2 ذکر ہیں،
ایک استغفار اور ایک درود شریف، استغفار اور درود شریف، استغفار اور درود شریف۔ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا یہ ہے، ورنہ بڑے درود بھی ہیں اور بڑے استغفار بھی ہیں۔ تو اس میں آدمی کے بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اڈے پر کھڑے ہوئے ہیں، بس نہیں آ رہی، درود شریف پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا، کوئی انتظام کر دے گا۔ کہیں اور پریشانی ہے، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ بجلی چلی جاتی ہے بعض دفعہ، بجلی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے اللہ کرے جلدی بجلی آ جائے، استغفار کرنا شروع کر دیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، جب ہم جہاز کی ٹکٹ کے سلسلے میں ہم پھنس گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے درود شریف پڑھنے سے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کوئی اسباب نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کیا کرتے، باہر جدہ میں پھنسے کھڑے تھے، سارے ساتھی چلے اور ہم کھڑے ہوں، اور وہ ہمیں کہے کہ میں آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں، آپ کی ٹکٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ٹور آپریٹر نے دھوکہ کیا ہے، اس نے آپ کو یک طرفہ ٹکٹ دی تھی، دوسری طرف کی ٹکٹ ہی نہیں دیا، میں آپ کو کیسے بٹھا سکتا ہوں، میں اپنی نوکری دو پہ لگا دوں۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے، پردیس میں کھڑے ہیں، نہ وہاں کوئی تعلقات ہیں، آدمی کسی کو فون کر کے کام کروا دے، نہ کوئی اور چیز ہے سوائے اللہ کو، تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تو پھر بھی شیطان دھوکہ دے جاتا ہے کہ چلو جی فلاں کو بات کر کے دیکھ لو، وہاں تو سوائے اللہ کے اور کچھ ذہن میں نہیں آتا تھا۔ تو بس پھر ایک ہی طریقہ سمجھ آیا کہ ہم استغفار میں لگ گئے کہ استغفار کریں۔ سارے ساتھی ہمارے چلے آئے، سامان چلے گئے، وہ جو کھڑے ہوتے ہیں بورڈنگ والے وہ بھی اپنا سامان سمیٹنے شروع ہو گئے، اور ہمارے تو چہرے سے سارے رنگ اڑے ہوئے ہوں کہ پردیس میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نئی ٹکٹ خریدیں، نئی ٹکٹ خریدنا کون سا آسان کام تھا، بس ایک استغفار ہی تھا۔ مجھے بار بار یہ حدیث یاد آتی تھی، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر پریشانی سے اللہ آسانی نکالتا ہے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ بس یہ حدیث بار بار میرے ذہن میں گھومے اور میں استغفار کروں، اور ہمارے ساتھ جو ہماری خاتون تھیں ان کو ہم نے استغفار پہ لگایا، بس ستون کے ساتھ یتیموں مسکینوں کی طرح بیٹھ گئے اور استغفار پہ لگ گئے، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیران ہو گئے، اس نے ہمیں خود کہا، ہم سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم گئے اس کے پاس، 2 ٹکٹیں تھیں نا، ایک ٹکٹ اوکے تھی، دوسری اوکے نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا ایک کو بھیج دیتا ہوں، دوسرا ٹھہر جائے۔ عورت کی ٹکٹ اوکے نہیں تھی، میری ٹکٹ اوکے تھی، تو وہ کہتے تھے تم چلے جائے، اس کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ کہا جی پچھلے جہاز میں اگر گنجائش ہوگی تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ میں کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ وہ بھی پاکستانی تھا، اردو بولتا تھا۔ خیر میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور وہ اس کو بھیج نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم بیٹھے رہے، جیسے میں نے کہا سارے چلے گئے، ساتھی ہمارے چلے گئے جتنے ہمارے ساتھ تھے، پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے ہمیں بلایا اور مجھے کہا جو تمہاری ٹکٹ ہے وہ دکھلاؤ۔ میں نے اپنی ٹکٹ دکھلائی تو اس کو اس نے فوٹو کھینچا، فوٹو کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیا، کہنے لگا رسک لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور میں پہلے خود کہتا رہا کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، اور بظاہر لگتا بھی تھا کہ وہ ایک بغیر ٹکٹ ہونے کے جہاز پہ کیسے بٹھا دیا اس نے، ثبوت کیا ہے اس کے پاس۔ تو اس نے مجھے کہا اپنی ٹکٹ مجھے دے دیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، میں رسک لے رہا ہوں، آپ جاؤ بس ہم آخر میں بالکل ہم ہی تھے، بھاگتے دوڑتے سامان اٹھا کر، پھر آگے گئے، میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارا جہاز کس طرف ہے، چونکہ گروپ والے تو سارے چلے گئے، پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو اس نے ہمیں، جب ہم پریشان کھڑے تھے تو ہم سے پہلے ہمارے وہ ساتھی گئے تھے، تو وہ آخر میں جو بیٹھا تھا پاسپورٹ نے چیک کیا، اس نے کہا آپ کی کون سی فلائٹ ہے؟ میں نے بتایا کہ ایئر بلو ہماری فلائٹ ہے۔ اس نے کہا وہ ایئر بلو والے ابھی اس طرف گئے ہیں۔ ہم ایسی مسکینوں کی طرح پھر رہے تھے، تو ہم چڑھ گئے اس طرف سیڑھیوں کے اوپر، آگے گئے تو ہمارے ساتھی جہاز کی طرف چڑھنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بھاگ کے پہنچ گئے اور چڑھ گئے۔ سوائے استغفار کے اور کسی چیز نے کام نہیں دیا، وہاں کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ آدمی نے اپنی نوکری دو پر لگا کر ہمیں بلا لیا، ہمارا اسے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ استغفار کرنے سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے، اور ایسے ہی درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیاں حل کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے سے میرے رب کی رحمتیں اترتی ہیں، استغفار پڑھنے سے اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے حق ہے، سچ ہے، ہمیں یقین آ جائے تو دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی، نہ یقین ہے تو آدمی دھکے کھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح یقین عطا فرمائے۔